जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। मैं मौजूद हूँ जी आज इस वक्त नारान में। डेट हुई जाती है 23 जून और यहाँ पर हम काफ़ी सारे जो वेटनेरियंस हैं, फील्ड के बंदे जो डेयरी फार्म्स पे बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कुछ सेमिनार्स हैं, डिस्कशंस चल रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ फ़याज़ साहिब। और डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा नाम है। मैं पहले बताता चलूँ कि हमें चैनल पे काम करते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि ये वाहिद वो शख्स हैं जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, जिनका एक्सपीरियंस मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अभी तक जो मैं इंटरव्यूज़ करता आ रहा हूँ वो 5, 6, 7 या 8 साल एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। तो पहले मैं आपको छोटा सा डॉक्टर साहब का तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर साहब जो हैं ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम से इन्होंने DVM किया और ये वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। MPhil जो है डॉक्टर साहब का वो न्यूट्रिशन डॉक्टर साहब डेयरी टेक्नोलॉजी में है। और डॉक्टर साहब को जी 19 साल का अरसा हो चुका है कि ये डिफरेंट फार्म्स पे काम किया है इन्होंने, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर इजिप्ट में, मिस्र में भी इन्होंने डेयरीज पे काम किया। आपको बताता चलूँ हमारे पास पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग जो बाहर से आके काम करते हैं वो इजिप्शियन होते हैं, मिस्र से होते हैं। डॉक्टर साहब को ये एजाज़ हासिल है कि ये यहाँ से मिस्र जाके जो है इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। डॉक्टर साहब ने जिन बड़े बड़े फार्म्स पे काम किया उनमें कराची में डेयरी लैंड है, ईस्टर्न डेयरी आप सब लोग जानते हैं, स्वीडिश डेयरी है, और जो फार्म मिस्र में जिस पे इन्होंने काम किया वो जोहाना डेयरी है जी। और वहाँ पे 25 से 30 हज़ार के करीब जो है जानवर मौजूद हैं जी। डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ है जी मर्दान से और ये KPK को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं चूँकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स जो हैं वो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, डेयरी का बहुत शौक़ रखते हैं, तो मैंने डॉक्टर साहब से टाइम लिया है। डॉक्टर साहब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, इतने मसरूफ़ टाइम में आपने हमें टाइम दिया। और जी मुज़म्मिल भाई, ये आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम निकाला। मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं, आप अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी वजह से मतलब है कि KP में बहुत सारे डेयरी फार्मर्स एक अच्छे सिमत में जा रहे हैं। इसका क्रेडिट मैं आपको देना पसंद करूंगा क्योंकि बहुत सारे आपके जो फॉलोअर्स हैं वो डेयरी को समझते हैं और उन्होंने डेप्थ से समझा है। आपने वो चीज़ें हाईलाइट की हैं कि जो चीज़ें मतलब है कि वो नज़र नहीं आ रही थी, आपने सही फैक्ट्स एंड फिगर पे बात की है। और मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और कुछ हम आपसे सुनेंगे, कुछ हम आपको सुनाएंगे। सर आज तो हम आपसे ही सुनेंगे ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जी आपको पहले बता दूं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, वो लोग जो डेयरी में आना चाहते हैं मैं बता दूं किस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछें कि डेयरी सेक्टर पाकिस्तान में चूँकि जी बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है और स्पेशली KPK के हवाले से इनसे हम बात करेंगे। फिर हमारे वो लोग जो न्यू फार्मर्स हैं पाकिस्तान में, नया डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए मैंने इनसे कहा है कि उनके लिए बताएँ क्या आपकी नसीहत है। फिर इनसे सवाल ये भी पूछना है कि हमारे पाकिस्तान में ये जो फॉरेन क्वालिफाइड वेटनेरियंस हैं ये देखने को मिलते हैं, उसकी वजह क्या है। डॉक्टर साहब ने डच काउस के साथ बहुत लंबा अरसा काम किया है। ये जो डच हॉल्स्टीन फ्रीजियन है उसके बारे में, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, जो भी मेरिट्स डीमेरिट्स है उस पर बात करेंगे। और एट दी एंड एक सवाल जो अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपने फार्म पे एक डॉक्टर को रखना चाहते हैं, उस डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या होगी। तो वो भी मैं चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं ये इस वक्त एक बहुत बड़े सेटअप में बैठे हुए हैं, ये हायरिंग्स भी करेंगे, अपने पास डॉक्टर्स भी रखेंगे। इनको पता है कि वेटनेरियन जो है, जो डॉक्टर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं फार्म पे, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इन चीज़ों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले डेयरी सेक्टर के हवाले से इस वक्त कोई लुकी छुपी चीज़ तो है नहीं, इन्फ्लेशन जो है, और ये सिर्फ डेयरी सेक्टर में नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी कारोबार हैं वो सारे एक ही तरह से मुतासर हुए हैं। आप क्या देखते हैं? वैसे आज जो हमने खबर नहीं सुनी है, कोई डॉलर कुछ जो है वो नीचे चला गया, IMF से शायद किस्त मिल गई है, तो आप क्या देखते हैं आगे फ्यूचर में जो लोग डेयरी में न्यू आ रहे हैं किस सिमत में उनको जाना चाहिए, और स्पेशली KPK के हवाले से जो यहाँ पे फार्मिंग लोग करना चाहते हैं, आपकी क्या एडवाइस है? थैंक यू मुज़म्मिल भाई। असल में बात इस तरह है कि आज से 3, 4, 5 साल पहले हम लोग अप्रोच करते थे हमें कि डॉक्टर साहब आप हमें फिजिबिलिटी बना के दें, और उस फिजिबिलिटी में आप हमें ये मेंशन कर लें हमने ये करना है, हमने गाय मंगानी, हमने पार्लर लगाना है, हमने शेड बनवाने हैं, हमने काफ केजेस बनवाने हैं, सब कुछ। तो वो जब हम उनको बना के देते थे तो उसमें
5 to 10% اپ ڈاؤن آ جاتے تھے, مطلب اتنا فلکچویشن نہیں آتی تھی. اب چونکہ مطلب ڈیلی بیس پہ تو نہیں, لیکن ہر الٹرنیٹ ڈے پہ ہم اس کے شکار ہے, پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں اور انفلیشن ریٹ جو ہے نا بڑا تیز ہوتا جا رہا ہے. تو اسی حوالے سے تو جتنے بھی ڈیری فارمرز ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو یہ بتا نہیں سکتے کہ آج کی گائے اس ریٹ پہ ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ڈالر کا اڑان یا یورو کا اڑان, ہم زیادہ تر ڈیلنگ جو کرتے ہیں وہ ڈالر میں کرتے ہیں. تو آپ نے ڈیری کے حوالے سے پوچھا ہے, بہت سارے بندے کے پی میں, ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 5-6 ایسے بڑے فارمرز ہیں کہ ان کے شیڈز بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے سپتمبر میں یا اکتوبر میں شپمنٹس کی طرف جانا ہے. اور دوسری بات یہ, جس طرح آپ نے بات کی, تو یہ ریٹس اور یہ انفلیشن صرف ڈیری کے لیے نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ صرف ڈیری میں یہ چیزیں ہیں, باقی ساری چیزیں آپ جو ادر کموڈیٹیز ہیں اس کو بھی اگر آپ چیک کرتے ہیں تو اس کے پرائسز اوپر گئے ہیں. تو اگر چیزیں مہنگی ہو گئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ کے پی میں ہم 140-135 روپے لیٹر دودھ بھی بیچ رہے ہیں. تو اسی حساب سے آپ دیکھ لیں, اگر 2008 یا 2010 میں آپ دودھ کا ریٹ چیک کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو 37-38 روپیز نیسلے بیسک ریٹ دیتی تھی. تو آپ 37 روپیز یا 40 روپیز کو ابھی دیکھیں اور آپ 140 روپیز کو دیکھیں, تو نو ڈاؤٹ چیزیں مطلب مہنگی ہوئی ہے. تو اسی حوالے سے مطلب آپ کی گائے مہنگی ہوئی ہے, لیکن اسی سے جو آپ کو دودھ مل رہا ہے تو وہ بھی آپ کو اچھا خاصا انکم آ رہا ہے. چیزیں مطلب آج کل جو سویابین کا ریٹ چل رہا ہے, یا آپ کینولا دیکھ لیں, ویٹ بران دیکھیں, یا گرینز وغیرہ دیکھیں, ایون سائلیج دیکھ لیں. اب لاسٹ ٹائم ہم نے سائلیج کے کچھ بندے بلائے تھے فارم پہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چاپ سائلیٹ ایکس ویئر ہاؤس آپ کو ہم 11 روپے دیں گے. تو 11 روپے کے ساتھ اب 2.8 یا 3 روپیز ملا کے تو ہمیں ادھر فارم ڈیلیور پرائس ہمیں 14 روپے کاسٹ کر سکتی ہے. تو اسی حوالے سے یہ تو آپ کو میں نے رات کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ایک سیشن میں کہ ہم نے ابھی ریسورسز چیک کرنے ہیں, اور اس میں آپ کے بہت ساری ویڈیوز ہیں فارمر کے لیے, ایک موٹیویشن بھی ہے کہ ہم اپنی چیزیں گرو کریں. اور اسی کے حوالے سے ہم پہلا سائلیج کا بندوبست کرتے ہیں. اکثر لوگ ڈیری میں آتے ہیں اور یہ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں, کچھ بندوں کے شیڈ بنے ہوئے نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں یار 2 مہینے میں آپ کا شیڈ بن جائے گا. تو جیسی ان کی گائے فارم پہ آتی ہے, اس کے شیڈ بنے ہوئے نہیں ہوتے, تو اس کا جو ڈاؤن فال ہے وہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ فارمر حضرات ایسے ہیں کہ وہ پھر ڈیری کو پراپر سمجھتے بھی نہیں ہیں, ان کو سٹریس کا پتہ نہیں ہے, کاؤ سگنلز کا پتہ نہیں ہے, اوپر سے مطلب ہے کہ ڈچ کاؤ ہو گئی, آسٹریلین ہوگی, امریکن ہوگی, جو بھی ہے کم سے کم باہر سے آتی ہے, تو اس کو آپ نے کم سے کم 2 مہینے تھوڑا سٹریس فری رکھنا ہوتا ہے. تو ایک طرف سے آپ کے فارم پہ گائے کڑی ہے, دوسری طرف سے آپ کے فارم پہ کنسٹرکشن چل رہی ہوگی, ایک سائڈ پہ آپ کے ویلڈنگ پلانٹس چل رہے ہوں گے. تو اس وجہ سے وہ شروع سے ہی وہ فارمر مار کار جاتا ہے. تو میں تو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ ڈیری میں تو ابھی بہت سارے بندے, میں کے پی کے حوالے سے میرے پاس جو انفارمیشن ہے بہت سارے بندے آ رہے ہیں. میری سجیشن یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ اپنے شیڈس کے, اپنے بنکرز کے, اپنے سائلیج کے, اپنے فیڈ سٹور وغیرہ کے, اپنے ملکنگ پارلر کے لیے شیڈ اور اس طرح بچوں کے لیے کاپ شیڈ بنوائیں. اس کے بعد آپ بے شک آرام سے آئیں, پوری تیاری کر کے آئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی بالکل بات ٹھیک ہوگی. عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے جی کہ وہ میں بتاتا ہوں جی کہ فارمرز کی جنگ لگی ہوتی ہے امپورٹرز کے ساتھ. گھیاں کب آ رہی ہیں؟ 16 مارچ کو آ رہی ہیں. یار 16 مارچ کو تو شیڈ ہی پورا نہیں ہو رہا. پھر وہ جو شیڈ بنا رہے ہوتے ہیں انجینئرس, ان سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے, چلیں یار شیڈ کی ایک سائڈ کمپلیٹ کر دیں یار, دوسری رہ جائے گی. تو بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. تیاری پوری ہونی چاہیے, پھر جانور آئیں تاکہ جانور بھی کمفرٹیبل رہیں, آپ بھی کمفرٹیبل رہیں, آپ کے ڈاکٹر صاحب بھی کمفرٹیبل رہیں. ڈاکٹر صاحب 140 روپے آپ نے ریٹ بتایا, آپ کے خیال میں جو اس وقت بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, آپ پیٹرول 300 پہ لے آئیں, سمجھیں جو ہمیں لگ رہا ہے ہو جانا ہے. ڈیزل جو ہے وہ اس کو بھی اب 300 پہ رکھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت 140 ریٹ مناسب ہے یا اس کو 160-65 پہ جانا چاہیے؟ مزمل بھائی بات اس طرح ہے کہ اگر ڈیفینیٹلی ایک چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے, ہمیں سویابین 160-165 پہ مل رہا ہے, تو ہم تو ان فارمولے پہ, یہی فارمولے جب ہم آگے کھلاتے ہیں تو ہم ان سے دودھ لیتے ہیں اور وہی دودھ آگے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں.
تو اگر بالفرض ہم ریٹ نہیں بڑھاتے ہیں, ہم ریٹ 165 170 کرتے نہیں ہیں, تو فارمر نے تو پھر ڈیری کو چلانا ہی بند کر دینا ہے, اس نے تو چلانا ہی نہیں ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضرورت ہے کہ جس طرح ہر چیز کے ریٹس بڑھ رہے ہیں تو اسی طرح ہمارے ملک پرائسز بھی مطلب 140 سے 150 170 اس طرح, یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہو جائیں, لیکن 160 165 پہ ہمارا ریٹ ہونا چاہیے, تب جا کے آپ کی ایک فارم کی فیزیبلٹی بنتی ہے اور آپ کی پر لیٹر کاسٹنگ جو ہے نا یہ نیچے آ جاتی ہے. ادروائز اگر اس طرح کے حالات چل رہے اور ہم دودھ کے ریٹ بڑھاتے نہیں ہیں اور ڈیلی بیس پہ کینولا کے, سویابین کے, ڈیزل کے ریٹس بڑھ رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا فارمر کے لیے. دیکھیں جی, میں اپنے وہ حضرات جو مجھے سن رہے ہیں, اور بلکہ میں آپ سے چاہوں گا جو میرے ڈیری فارمر سن رہے ہیں, یہ ویڈیو آپ اپنے کسٹمرز کو دکھائیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں جی, میرا تعلق ڈیری فارمنگ سے 12 سال سے ہے, ڈاکٹر صاحب کو 19 سال ہو گئے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ 160 روپے اگر KPK میں دودھ بکتا ہے یا اگر پنجاب میں 130 135 پہ یا 110 پہ بکتا ہے تو یقین کریں, آپ یہ نہ سوچیں کہ فارمر بہت پیسے بنا رہا ہے, یہ چونا لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. یقین کریں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنے اخراجات ہو چکے ہیں, اگر فارمر کو پیسے نہیں بچیں گے, کتنے دن وہ اپنی جیب سے پیسے ڈال کے اپنے جانوروں کو کھلائے گا, ایک دن پھر اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خالص دودھ ہم لوگوں تک پہنچائیں, اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خالص دودھ لیں اور اس کا ریٹ بھریں. اگر آپ ریٹ نہیں بھریں گے تو فارمر کی سروائیول جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ غربت ہے, ہمارے لوگوں میں افورڈیبلٹی نہیں ہے, لیکن سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے بڑھتی مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ فارمرز کے چھکے لگ رہے ہیں, ریٹ بڑھ گیا, پیسے بے تحاشا بن رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فارمر سٹرگل کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ قوم کو بھی فیڈ کر سکے اور اپنے اینیملز کو بھی ساتھ لے کے چل سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے 2010 میں ڈیری میں آیا, آپ تو پرانے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جتنے ہماری کوآپریٹو ڈیریز تھیں وہاں پہ اکثر جگہوں پہ فارن کوالیفائڈ ڈاکٹرز تھے, زیادہ تر ایجپٹ سے تھے, UK سے بھی تھے, سری لنکا سے بھی تھے. تو کیا سمجھتے ہیں, اب تو ویسے کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ماشاءاللہ اکثر جگہوں پہ نظر آتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیری جب پاکستان میں ایوالو کر رہی تھی تو پاکستان سے ایسے, جیسے آپ کا ماشاءاللہ اتنا ایکسپیرینس ہے, کیوں نہیں ہمارا فارمر پاکستان کے میں موجود ڈاکٹر کو اپنے فارم پہ رکھتا, کیا وجہ ہے؟ مزمل بھائی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. بات اس طرح ہے کہ شروع میں جب ڈیری ادھر پاکستان میں آئیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ گایوں کو مان ہی نہیں رہے تھے. گائے کا دودھ کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا. ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے 6.5 یا 6 فیٹ والا دودھ چاہیے. دوسری بات پھر یہ ہے کہ ہمیں گایوں کا پتہ تھا, لیکن اپنی لوکل بریڈ کا اور لوکل طریقوں سے ہمیں اس کا پتہ تھا. ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ آگے یہ چیزیں اگر ہم نے کمرشلائز کرنی ہے یا ہم ایک کارپوریٹ سیکٹر پہ جائیں گے تو اتنے بڑے سیٹ اپ پہ یا اتنے اس گایوں پہ ہمیں اس لیول کا اندازہ نہیں تھا. تو شروع میں مطلب ہے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ UK سے بھی آئے اور سری لنکا سے بھی آئے, اور کچھ آئرلینڈ سے آئے, کچھ عراق کے بندے آئے, ایجپٹ سے بھی آئے. تو وہ شروع میں مطلب ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہم نے ان بندوں کے ساتھ کام کیا ہے, اور ہم نے ان سے سیکھا بھی, کیونکہ وہ لوگ ڈیری میں پرانے تھے اور ہم ڈیری میں نئے تھے. اب آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے پاکستان میں اتنے کمپیٹنٹ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے جو پاکستان کے بڑے کارپوریٹ ڈیریز ہیں اس میں آپ کے سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک اچھا سیٹ اپ چلا رہے ہیں. میں مطلب ہے کہ نام لینا پسند نہیں کروں گا, لیکن آپ کے پاکستان میں بھی جتنے بھی بڑے بڑے کارپوریٹ ڈیریز بنے ہیں تو اس میں ہمارے پاکستانی ہی اس کو سروسز دے رہے ہیں. تو ہر چیز مطلب ہے کہ صرف ڈیری نہیں, اگر آپ کوئی نئی چیز, نئی ٹیکنالوجی یا جو بھی نئی انڈسٹری لگتی ہے تو اس کے لیے آپ کو فارنر ہائر کرنے پڑتے ہیں یا ان سے آپ نے کنسلٹنسی لینی پڑتی ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں, ویٹنیرین ہیں, وہ اتنے کمپیٹنٹ ہے, اور سوشل میڈیا کا دور ہے. جو چیز ہم 5 سالوں میں ہم نے سیکھی ہے یا ہم 5 سالوں میں سیکھتے تھے, سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ لوگ اب اس سال اور 6 مہینوں میں سیکھتے ہیں. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
اس لیول پہ یا اس طرح سوچنا ہی نہیں چاہیے. اب ہمارے پاکستانی ڈاکٹر جو ہے نا وہ اتنے ایکسپیرینس ہو گئے, کیونکہ میں بہت سارے بندے میرے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس میں اور مختلف پروجیکٹس میں کام کر چکے ہیں. آپ PDC کا کہہ لیں, آپ ایسٹرن ڈیری کا کہہ لیں. ڈاکٹر صاحب نے ایسٹرن ڈیری کی بات کی ہے, لیکن ایسٹرن ڈیریز 2 ہیں. میں نے جس ایسٹرن ڈیری میں کام کیا ہے وہ سرگودا میں تھی, اور وہ ابھی الشیر میں کنورٹ ہو گئی. ایسٹرن ابھی الشیر میں مرج ہوئی ہے. تو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو لاہور میں جو ایسٹرن ڈیری ہے میں نے اس میں کام کیا ہے. محسن صاحب کے ساتھ میں نے نہیں کیا ہے. میں نے ایسٹرن ڈیری سرگودا میں کام کیا تھا کوئی 5 سال, اور وہ پھر جب مرج ہوئی تو میں اسکپ کر گیا اور میں ایجپٹ چلا گیا. میں جی ایک بات کرنے جا رہا ہوں, اس کو لکھ کے رکھ لیں, سنبھال کے رکھ لیں, بے شک اس کلپ کو کاٹ کے اسکرین شاٹ سنبھال لیں. اگلے 5 سال بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان دنیا کو ڈیری سکھا رہا ہوگا. سر میں آپ کو بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. سر اتنی محنت کر رہے ہیں بچے, اتنی محنت کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے لوگ, اتنے سر کھپا رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ العزیز. اب دیکھیں ایک زمانہ تھا جب 20 لیٹر کی ایوریج لینا لوگ کہتے رہے یار بڑا کام کر دیا. اب یہ لوگ 32, 33, 34 کی ایوریج لے رہے ہیں. جو ریزلٹس پاکستان میں بریڈنگ پہ لوگ لے رہے ہیں, پروڈکشن پہ جو لوگ لے رہے ہیں, تو ہم کمپیریبل چل رہے ہیں. کسی بھی آپ کسی بھی کنٹری کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر لیں. انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں آپ پاکستان میں ڈیری کو ایک بہت آگے جگہ پہ دیکھیں گے. جیسے برائلر میں اس وقت جو پرفارمنس ہے پاکستان کی, جو FCR کی اگر میں بات کروں تو آپ یورپ کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ڈیری میں بھی ایسا ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب اب ڈچ کاؤس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے. اب تک میرا تو اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے ڈچ پہ, میں نے زیادہ امریکن اور آسٹریلین پہ کام کیا. ڈچ پہ کیا ہے لیکن جتنا آپ کا کام ہے اتنا نہیں ہے. تو آپ میرٹس اور ڈی میرٹس, کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جو نیا کام لوگ کر رہے ہیں, پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سی گائے رکھیں. میں ہر پروفیشنل کی رائے ضرور لیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں کوئی اپنا سودا بیچ رہا ہوں نا. مطلب میں چینل پہ ایک اپنی رائے ضرور دیتا ہوں, لیکن میں ساتھ ہی ساتھ چاہتا ہوں کہ جتنے باقی پروفیشنلز ہیں ان کی بھی رائے ہونی چاہیے تاکہ لوگ خود سے فیصلہ کریں. سر آپ کے خیال میں ڈچ فریزین جو ہے, آپ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آپ نے کیا دیکھیں جی؟ مزمل بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں پاکستان کا واحد ڈاکٹر ہوں جس نے ہر بریڈ پہ کام کیا ہے. سیمنتال پہ کیا ہے, سویڈش پہ کیا ہے, آسٹریلین پہ کیا ہے, امریکن پہ کیا ہے, اور ابھی ریسنٹلی فرام دا لاسٹ 7 ایئرز میں ڈچ پہ کر رہا ہوں. تو ہر بندے کی اپنی اپنی مینٹلٹی ہے. میں اگر ڈچ کی تعریف کر رہا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکن ٹھیک نہیں ہے, یا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آسٹریلین ٹھیک نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ مارکیٹ میں مختلف ہائپوتھیسس چل رہے ہیں. اصل چیز وہ ہے جب آپ نے خود ڈیل کی ہو. تو میں نے میجورٹی جو میرا ایکسپیرینس ہے تو میں اس میں تقریباً میرا 50% کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ڈچ کے ساتھ ہوئے. ڈچ ایک بہترین بریڈ ہے. آپ اس کا فیٹ کے حوالے سے, اگر میں پہلے تھوڑے میرٹس بتا دیتا ہوں, ڈی میرٹس بھی شور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک بہترین بریڈ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پروڈکشن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی ایوریج اور ایک اچھی پروڈکشن مل جاتی ہے. آپ پہلے لیکٹیشن میں 9000 ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ 9000 نہیں, میں پہلے لیکٹیشن میں اما ویلفیئر ٹرسٹ, آپ نے یہ ویڈیو میں یہ بات بتائی نہیں ہے, پہلی شپمنٹ KPK میں 100 اینیمل کی میں لے کے آیا ہوں ڈچ کی, نومبر 2018 کی. پھر دوسری شپمنٹ میں 165 اینیمل کی ڈچ کی میں لے کے آیا ہوں کلاؤڈ ایگری کے تھرو. تو ہر چیز میں جو سب سے آپ کا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے, آج ہم نے میٹنگ میں بھی ڈسکس کیا ہے, آپ کی سلیکشن ہے. آپ کی سلیکشن ہے کہ آپ سلیکٹ کر کے کیا لے آئیں. تو میں ایک تو یہ ہے کہ میں جہاں پہ بھی گیا ہوں, میں جس فارم پہ بھی گیا ہوں, تو سلیکشن اپنے فارم کی میں نے خود کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو رات کو ایک رفلی وہ دیا تھا, میں نے کہا ڈچ جو ہے نا وہ فارمر کو, اونر کو تو خوش کر لیتا ہے لیکن ڈاکٹر کو تھوڑا تنگ کرتا ہے. آپ کے ساتھ میں نے یہ بات شیئر کی تھی. ڈچ ایک ایسی بریڈ ہے, اس کی مینٹلٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, لیکن اگر آپ نے اس مینٹلٹی کو سمجھا تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. تو میں پچھلے تقریباً 7 سالوں سے ڈچ کو ڈیل کر رہا ہوں.
یہ نہیں ہے میں سوشل میڈیا کے تھرو یہ بتا رہا ہوں، میں کسی بھی بریڈ کی برائی نہیں کر رہا ہوں. میں نے آسٹریلین پہ بھی کام کیا ہے، میں نے سیمنتال پہ بھی کیا ہے، میں نے سویڈش پہ بھی کیا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے 7 سال کا. میں ڈچ کے ساتھ بڑا خوش ہوں اور ڈچ ایک بہترین بریڈ ہے. شروع میں مارکیٹ میں لوگ یہی کہتے تھے کنسیپشن نہیں آ رہی، پلانا نہیں آ رہا، ڈنگا نہیں آ رہا. تو ہر بندے کو میں نے شروع میں بھی ایک سوشل میڈیا کے تھرو، لیکن وہ میرا اپنا فیس بک کا پیج تھا، میں نے ہر بندے کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ آ جائیں. امہ ویلفیئر ٹرسٹ نوشہرہ میں ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے. آپ ہماری گایوں کا ملک فیٹ چیک کریں، آپ پروڈکشن چیک کریں اور آپ ری پروڈکشن چیک کر لیں، اور ایز ویل ایز آپ ہماری کلنگ ریٹ چیک کر لیں. لاسٹ ایئر 2021 میں ہمارے ڈچ کاؤ کا جو کلنگ ریٹ تھا وہ تھا 8.7. آپ مجھے بتائیں، میں سوشل میڈیا کے توسط سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے، ایسا کوئی فارم مجھے بتائیں کہ جو اینولی او 8.7 او کر رہا ہوں. 14-15 پہ صحیح. دوسری بات، اب وہ فارم میرا بھائی ہے ڈاکٹر شوکت، وہ ڈیل کر رہا ہے، اس کا بھی لاسٹ تقریباً 13-14 سال کا ایکسپیرینس ہے. لاسٹ ایئر اس نے ادھر جو کلنگ کی ہے وہ ہے 5.2. میں سوشل میڈیا کے توسط سے یہ بات بتا رہا ہوں، 5.2% ہم نے کلنگ کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو اس کے میرٹس بتا دیے ہیں. ڈی میرٹس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس ایک ہائی ایلڈر اینیمل ہو جس نے 50 لیٹر بھی دینے ہوں، 70 لیٹر بھی دینے ہوں. ایسے اینیمل ہیں میرے پاس ڈچ میں کہ انہوں نے مجھے 85 لیٹر پروڈکشن بھی دی ہے. میں ایوریج کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مطلب پیک پہ اس نے 65 لیٹر اس نے پروڈکشن دی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس نے مطلب تھرو آؤٹ ایئر دیا ہے یا 305 ڈیز دیا ہے. تو ڈیمیرٹس بھی ہوتے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ آپ اس کی پراپر اگر ڈیکیڈ مینٹین نہیں کرتے ہیں، آپ اگر اس کا پراپر کلوز اپ مینٹین نہیں کرتے، تو آپ کے پاس میٹابولک ڈس آرڈرز بھی آ سکتے ہیں. وہ آپ کے پاس کیٹوسس بھی آ سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسیڈوسس بھی آ سکتے ہیں، LDA اور RDA کے کیسز بھی آ سکتے ہیں. چونکہ یہ صرف اور صرف میرے خیال میں ڈچ میں نہیں آ سکتے ہیں، یہ آپ کے کسی اور بریڈ میں بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اس چیز کو او نہیں کرتے ہیں. تو ذاتی طور پہ میں اس چیز کا گواہ ہوں. سوشل میڈیا کے تھرو یہ مزمل بھائی نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور اسی حوالے سے مطلب ہے کہ میں پرسنلی میں نے کام تو زیادہ کیا ہے، لیکن 7 سال میں نے ڈچ میں کام کیا اور ڈچ کاؤں سے ٹل ناؤ میں بڑا مطمئن ہوں. ٹھیک ہے جی. بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی گائیاں لے کر آئے ہیں جی، سلیکشن کر کے لے کر آئے ہیں، خود لے کر آئے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہو جی کہ 10 تاریخ کو میرے جانور آنے ہیں اور ڈاکٹر صاحب گیٹ پہ کھڑے انتظار کر رہے ہوں کہ میرے کنٹینر اتریں گے، پھر میں دیکھوں گا میری گائیاں کیسی ہیں. پھر آپ کو سرپرائز ملیں گے، پھر آپ وہ توقع نہ رکھیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں. بے شک ایک جانور کم لے لیں، اپنے ڈاکٹر کو لے کر جائیں، وہاں پہ اپنے جانوروں کی ڈاکٹر صاحب کو سلیکشن کرنے دیں. بعد میں پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ریزلٹس بھی دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ڈیری فارم پہ ویٹنیرین جو ہے اس کی جاب ڈسکرپشنس تو بتائیں. آج تک یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، بیچارے ڈاکٹرز بھی پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے فارم پہ کون سے کام ہمارے کرنے والے ہیں، یا فارمرز وہ جب عمومی طور پہ جاب ایڈورٹیزمنٹ جب بناتے ہیں نا سر، تو مجھے بھیج دیتے ہیں کہ دیکھیں سر یہ ہم نے ایک ایڈورٹیزمنٹ بنائی ہے، ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیں کہ ویٹ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے کیا یہی ہے، کچھ ایڈ تو نہیں کرنا، کچھ نکالنا تو نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے پاس فارم پہ ایک ویٹنیرین کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ مزمل بھائی آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ مختلف ڈیری فارمز پہ تو کانٹریکٹ کا اور ایگریمنٹ کا کنسیپٹ بھی نہیں ہے. ایک بندہ چلا جاتا ہے فارم پہ اور وہ کہتے ہیں چلے آپ کنٹینیو کر لیں. تو جب وہ کنٹینیو کرے گا اس کو تو جاب ڈسکرپشن کا پتہ نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ اگر جنریٹر میں اس کا ڈیزل ختم ہو گیا تو وہ ٹینکی بھی بھروائے گا، اس کا اگر TMR پنکچر ہو گیا تو اس کو بھی فکس کروائے گا، پنکچر لگوا کے آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویلپرز میں اپنے سسٹم کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں تو میں نے اپنے اسسٹنٹ کو یا میں نے اپنے ویٹنیرین کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے ایک جاب ڈسکرپشن دینی ہے
کہ آپ اگر ہیلتھ سائٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں تو میں آپ سے ہیلتھ کے حوالے سے پوچھوں گا, میں آپ سے کلنگ ریٹ کے بارے میں پوچھوں گا, میں آپ سے میسٹیٹس کے حوالے سے پوچھوں گا, میں آپ سے کو کمفرٹ کے حوالے سے پوچھوں گا. لیکن بدقسمتی سے ادھر اسپیشلی میں آپ کو, شاید میرے کچھ دوست اس بات پہ ناراض ہو جائیں, پاکستان میں ایسا کلچر نہیں ہے. ایک بندہ جاتا ہے تو ایک بندہ ایز اے فارم مینیجر جاتا ہے, وہ فارم مینیجر جا کے وہ ویٹنیرین بھی ہوتا ہے, وہ آپ کا انسیمینیٹر بھی ہوتا ہے, وہ آپ کے پارلر کا سپروائزر بھی ہوتا ہے, آپ کے پارلر کا دودھ بھی لکھ رہا ہوتا ہے, بچوں کو دودھ پلا کے وہ بھی لکھ رہا ہوتا ہے کہ لیبر پلا رہا ہے, اس نے کتنا پلایا. تو اس چیز میں ایگریکلچر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے مکئی لگائی ہے, اس نے الفا لگایا ہے, اس نے لوسن لگایا ہے, کب پانی دیں اس میں, اس کو فرٹیلائزر کب دیں. تو اس چیزوں میں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمر کی بے وقوفی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن لا علمی ہے. آپ ایک اچھے ڈاکٹر کو, ایک اچھے ویٹنیرین کو اپنے پلیٹ فارم سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں, تو آپ اگر اس پہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ایگریکلچر کو دیکھنا ہو یا ڈیزل کے حوالے سے یا مینٹیننس کے حوالے سے, اس کے لیے تو آپ اگر 30-35 ہزار روپے کا بندہ اگر ہائر کر لیں تو شاید وہ ویٹنیرین سے اچھا کر کے دیں, اور وہ پھر رسپانسیبل بھی ہوگا. فرض کریں آپ نے مطلب ویٹنیرین رکھ کے اس کو آپ نے جاب ڈسکرپشن دی نہیں ہے, آپ ان کو کہتے ہیں یار یہ بچہ کیوں مرا, وہ آپ کو کہے سر میں تو ڈیزل پوانے گیا تھا, میں تو ادھر ٹینکی ڈیزل کی جنریٹر کی ٹینکی بھرنے گیا تھا, آپ نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ جاؤ یار ادھر کچن کے لیے کچھ سودا سلپ وغیرہ لے کے آؤ, تو پھر بندہ خاموش ہو جاتا ہے. تو آپ کی مطلب یہ سارا کا سارا جو سیٹ اپ بنتا ہے نا, یہ اس ڈیری کی وجہ سے بنتا ہے, ان گایوں کی وجہ سے بنتا ہے. تو پھر اچھے سے اچھے بندے, میں نے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے دیکھے ہوئے وہ ڈیری سے ہٹ جاتے ہیں, ایگریکلچر میں لگ جاتے ہیں, مینٹیننس میں لگ جاتے ہیں. یار بنکر کیسے بنائیں, اس کے لیے آپ نے اینٹیں منگانی ہے, آپ نے ریت منگانی ہے, تو وہ پورا دن باہر ہوتا ہے. فارم پہ تو آپ, پہلی بات تو یہ کہ فارم پہ آپ اس لیبر سے اس لیول کا کام ہی نہیں لے سکتے ہیں. تو جب میں بندہ باہر ہوں تو ظاہری بات ہے میرا ویٹنیرین ہو یا میرا اسسٹنٹ ہو وہ بھی ریلیس ہوگا, یار ڈاکٹر صاحب ادھر ہیں, کیونکہ فارم میں آپ کو پتہ ہے کہ رسپانسیبل ہی فارم مینیجر ہوتا ہے یا سینئر ویٹنیرین ہوتا ہے, تو ہم نے آگے پھر جواب دینا ہوتا ہے. تو جب ہم ہی باہر ہوتے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ادھر پھر اس طرح مسئلے مسائل, تو میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے ہر فارمر کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ جب بھی ویٹنیرین کو رکھیں, جب بھی فارم مینیجر کو رکھیں, جب بھی آپ سینئر ڈاکٹر کو رکھیں, تو اس کو ایک پراپر جاب ڈسکرپشن دیں, لکھ کر دیں, اور خدا را ان کو صرف اور صرف ڈیری میں لگائیں, نہ کہ وہ آپ کے لیے کل سگریٹ کا ڈبہ لے کے آئے, اور نہ ہی آپ کو کل وہ فارم کے گیٹ پہ ریسیو کر لیں اور آپ کو مطلب وہ ویلکم کریں. اس طرح کے آپ کے ڈیلی روٹین تو چل سکیں گے, لیکن آپ کا فارم نہیں چل سکے گا. جی یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی شاندار بات کی. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, دیکھیں ایک محاورہ ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اگر آپ مجھے ڈیری کے بارے میں پوچھیں گے نا سر, تو میں شاید آپ کو بہتر گائیڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں میسج کر کے جی کہ مکئی لگائی ہے ہم نے, میں ان سے سمپل کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی میں ڈیری کا مکئی کا ماسٹر نہیں ہوں, میں ہلکا پھلکا ضرور جانتا ہوں, لیکن اس کے لیے بہتر آپ کسی ایگریکلچر ایکسپرٹ سے بات کریں, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا. ایک فارم بنوایا ہم نے, وہاں پہ ایک بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر کو رکھوایا میں نے. اب وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے نا جی, وہ 3 فیز کنیکشن بھی کر رہے تھے, جنریٹر خراب ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک کر لیتے تھے, ان کو اللہ نے بڑی کوالٹی سے نوازا تھا. وہ پائپ جو ہے کہیں شاور کا لیک ہو گیا, وہاں پہ وہ اس کا ٹوچ ٹانکا بھی خود لگا دیتے تھے, مطلب فارم کا سارا ہی کام وہ کرتے تھے. بیچ میں جولائی اگست کے مہینے میں جب ایشوز آئے نا کچھ, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ نہیں ہے فارم پہ. وہ کہتے ڈاکٹر صاحب ساری ڈیڑھی تے کم آتا لگے رہی تھا, سارا تو ٹائم نہیں لگتا کام کرن دا. تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں وہ, جی میں فلانی جگہ گیا تھا, یہ کیا تھا. میں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے, دیکھیں جی میں ایک آپ کو گائیڈنس کے لیے بتاتا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے بتایا اگر آپ فارم پہ ترقی کرنا چاہتے ہیں نا, تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ان کو اینیملس کے بیچ میں ہی رکھیں. اگر آپ ان کو جیسے ہی اینیملس کے باہر نکالیں گے نا, آپ ہی سفر کریں گے, ڈاکٹر صاحب کا کچھ نہیں جانا, نقصان آپ کا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کو اینیملس کے اندر ہی رہنے دیں, ان کو ہیلتھ کو دیکھنے دیں, ان کو بریڈنگ کاؤ کمفرٹ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے دیں. باقی کے معاملات کے لیے یا کو آپ سپروائزر رکھ لیں, منشی رکھ لیں, یا کئی فارمرز جو ہیں وہ تو خود بھی کر رہے ہیں. سر ایٹ دی اینڈ کوئی میسج ہمارے پاکستان کے فارمرز کے لیے کیا آپ فائنل ایڈوائس کیا دینا چاہتے ہیں, پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. سر بس یہ باتیں تو بہت ہو گئی.
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہر ویٹنیرین کو، ہر دوست کو، ہر پروفیشنل کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے پیشے سے لائل رہیں. آپ اگر ایمانداری شو کریں گے تو آپ کا جو اونر ہے وہ بھی ایمانداری شو کرے گا. اور اونر کے صاحبان کے حوالے سے یہی میں بات کہوں گا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اپنے ڈاکٹر کے آپ اپنا اس کا بڑا خیال رکھیں. اسی ڈاکٹر نے آپ کے کروڑوں کے بزنس کو چلانا ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ لازم ملزوم ہے. 100% نہ ڈاکٹر کی طرف سے آ سکتا ہے اور نہ 100% اونر کی طرف سے آ سکتا ہے. تو یہ میں ہر بندے کو بڑا کھل کے کہتا ہوں. میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ ڈیری نیتوں کا کھیل ہے. جس دن ڈاکٹر کی نیت خراب ہو گئی اس نے اونر کو نقصان دیا، اور جس دن اونر کی نیت خراب ہوگی تو اس نے ڈاکٹر کو نقصان دیا، اور انڈائریکٹلی پھر اس کے ڈاکٹر نے اس کے گایوں کو نقصان دیا. تو آپ دونوں سائڈ پہ نیتیں صاف رکھیں. اور یہ اسپیشلی پروفیشنل جو بندے ہیں جو ابھی 2 سال 3 سال 4 سال جس کا ایکسپیرینس ہے، ان کو یہ ریکویسٹ ہے بھائی آپ لوگ شارٹ کٹ نہ ماریں. یہ ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے، ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں، اور جب اپنے سے بڑے بندوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں یار یہ چیزیں ہم نے سیکھی کیوں نہیں ہیں، یہ ہمیں کیوں نہیں آتی. تو یہ ایسا فیلڈ ہے کہ اس میں کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے. میں کم سے کم خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا ہوں. تو اسی طرح میری فیلنگ یہ بھی ہے کہ آپ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. تو یہ میرا ایک میسج ہے کہ آپ اپنے پیشے کے ساتھ اسی کے ساتھ آپ لائل رہیں، ایمانداری سے نبھائیں، اپنی رزق حلال کریں اور آگے بڑھیں. جی ڈاکٹر صاحب کا میسج بہت قیمتی میسج ہے جی. میں انسان سیکھتا رہتا ہے کبھی بھی نا جی. آج بھی سر میں سیکھتا ہوں. اور صبح جو سیشن ہوا ہے ہمارا اس میں نے ڈاکٹر سجاد صاحب کو سوال کیا تھا جینیکس پہ، تو میری لرننگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لرننگ سر کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ جب تک مر نہیں جاتے نا جی تب تک آپ کا یہ لرننگ والا چیپٹر کلوز نہیں ہوگا. آپ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہوں گے، اور سیکھنا ہی ہم زندگی ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا زیادہ ٹائم دیا. اور ونس اگین تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں. السلام علیکم.